अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िक्र अहले बैत ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली मुगल। मेरे साथ मौजूद हैं ला मोहम्मद इकबाल काजी साहब, जो मीडिया की जीनत और मेरे और आपके दिलों की तरह हैं। सामीन मोहतरम, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए आज हमारी ट्रांसमिशन की 6ठी एपिसोड है और मैं इसी सिलसिले को जारी रखते हुए इलामा साहब से मुख्तलिफ सवालात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम इलामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलामा साहब, आज का मेरा पहला सवाल है, अहले बैत कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहम्मद अली मुगल साहब आपका शुक्रिया कि बड़ा अच्छा ये इक़दाम किया गया इस साल मुहर्रमुल हराम ट्रांसमिशन, जो कि बिहम्दिही ताला जिसको बड़ा सराहा गया और आज इसका 6ठा एपिसोड है। और जो हमारे वेबर्स हैं बड़े महजूज हो रहे हैं और जो तशनगाने इल्म हैं, जो तहकीक को इल्म को पसंद करते हैं, वो भी इससे बड़े महजूज हो रहे हैं और इल्मी मवाद को सुनने को देखने को मिल रहा है। और अपने जो व्यूअर्स हैं, नाजरीन हैं, सामईन हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस स्ट्रीम को, इस वीडियो को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि जितने ज़्यादा अहबाब तक जाने का हमें सबब बनेंगे उतना सवाब मिलेगा। जिस रसूल ने इरशाद फरमाया ना कि 10 बंदों पर अल्लाह की लानत है, शराब बनाने वाला, बनवाने वाला, लादने वाला, लदवाने वाला, रेट लिखने वाला, लिखवाने वाला, पीने वाला, पिलाने वाला, गवाह बनने वाला, सारे ही शामिल वाला हाजल क्यास। ऐसे ही जो भी इस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इस वीडियो को, इस जितनी भी ट्रांसमिशन है इसको, तो जितने भी शेयर करने वाले होंगे तमाम तो हर कदम के बदले अल्लाह ताला जो है अजर अज़ीम अता फरमाएगा। तो आज का पहला सवाल जो हमारे एंकर पर्सन ने किया कि अहले बैत कौन है, तो अहले बैत के तहार सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि अहल का मतलब होता है वाला और बैत घर, बायाता ये वाला, बायाता वाला बैत, अहले बैत यानी घर वाले। ये लुग़वी माना के एतबार से, लेकिन अगर देखा जाए इस्तिलाह शरा के अंदर तो अहले बैत खासुल खास मेरे और आपके नबी मुकर्रम सैयद दो आलम आमिना के लाल मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का, हसब का, नसब का नाम है अहले बैत। यानी ये लफ्ज़ मखसूस हो गया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लिए, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के लिए। ये तो अहले बैत के माना के एतबार से। अब अहले बैत की 3 अक़साम हैं। अहले बैत तहार विलादत के एतबार से, अहले बैत तहार सुकना के एतबार से, अहले बैत तहार नसब के एतबार से। तो अहले बैत तहार सुकना कौन है? जिन्होंने घर में सुकूनत इख्तियार की, जैसे बीवी, चचा, ताया, ये लोग। और अहले बैत अतहार वो जो कि हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले, यानी एक तो आपके अज़्ज़ा करबा जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान चला, फिर आपकी विलादत, और फिर आपके ख़ानदान से पैदा होने वाले और आपके गिराने वाले यानी अज़वाज मुताहिरात, यानी 3 तबके जो हैं ये अहले बैत तहार में शामिल हैं। तो इनके ऊपर अहले बैत तहार का यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियाँ, खालाएँ, चचा, एक तो ये अहले बैत तहार। दूसरा अज़वाज, बीवियाँ जिन्होंने घर में सुकूनत इख्तियार की। और तीसरा जो आपसे नस्ल चली, बेटियाँ, बेटे, पोतियाँ, पोते, ये जो हैं दोतियाँ, दोते, उनको भी अहले बैत तहार कहा जाता है।
تو یہ اہل بیت طہار کی خاص الخاص تعریف ہے، اور اس کی اقسام جو ہیں وہ ہم نے ناظرین و حاضرین کے پیش نظر کی کہ اہل بیت طہار یہ ہستیاں ہوا کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر مجازی لحاظ سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی صحابہ کو، جیسے فرمایا سلمان فارسی میری اہل بیت ہے، اور کئی دفعہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ ہر متقی شخص میری اہل بیت ہے۔ تو مفہوم کے اعتبار سے تو بڑا وسیع کانسیپٹ ہے، لیکن حقیقت میں اہل بیت طہار جب بھی لفظ بولا جاتا ہے یہ حضور تاجدار کائنات کا خاندان ہے، اور اس کی 3 اقسام ہیں جو میرے ناظرین کی گوش گزار کر دی ہیں۔ امام صاحب میرا آپ سے دوسرا سوال ہے، حضرت ابو ہریرہ 60 ہجری سے کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری سے 61 ہجری سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 60 ہجری میں 61 ہجری میں فتنے نمودار ہوں گے، نوجوان، بلکہ علماء نے جو لونڈے کا لفظ استعمال کیا، ان کی حکومت ہوگی لونڈوں کی، یعنی یہ وہی سامعین محترم، یہ وہی سن ہجری بنتی ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے جو کربلا بپا ہونے کے ایام بتائے تھے، یہ وہی ہیں۔ یعنی 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوا، 60 ہجری میں 61 ہجری میں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فتنوں کی اطلاع دی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے فتح الباری شرح بخاری کے اندر، علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پیشن گوئی فرمانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ دعا ہوا کرتی تھی، جو کہ ایک وقت قبول بھی ہوئی کہ یا رب العالمین میں 60 ہجری کے نصف سے یا 60 ہجری کے راس کے سار کو، یعنی جوبن کا وقت ہو، جب عروج کا وقت ہو، 60 ہجری کے عروج سے اور لونڈوں کی حکومت سے، لوخیز لڑکوں کی حکومت سے پناہ طلب کرتا ہے۔ یہ آپ دن رات دعائیں کیا کرتے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا سن لی۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اس دعا کا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے تھے کہ وہ مجھے دن دیکھنے نصیب نہ ہو جن دنوں میں، جن ایام میں، جس سال میں، جس ہجری میں نواز رسول کو جو ہے شہید کر دیا جائے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دینے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا رب العالمین 60 ہجری کے سال سے اور یہاں کے اس وقت کے لوڈوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ آپ کی دعا قبول بھی ہوئی اور 60 ہجری سے پہلے ہی اللہ سے پیارے ہو گئے، اور آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے درجہ قبولیت اور درجہ استجابہ عطا فرمایا۔ علامہ صاحب میرا آپ سے اگلا سوال ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کربلا میں موجود تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کربلا میں موجود تھے۔ یہ بڑا زبردست قسم کا آپ نے سوال کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں موجود تھے کہ نہیں، جبکہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجری سن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 11 ہجری کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، یعنی قبر انور میں آپ تشریف لے گئے، اور واقعہ کربلا 61 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش 50 سال وصال ظاہری کے بعد وقوع پذیر ہوا۔ ٹھیک ہے جی، ہم اہل سنت و جماعت کا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، صحابہ کرام، شہداء، صالحین، سلف و صالحین، اولیاء اعظام اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں،
اور جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں اللہ کے اذن اور اللہ کی عطا سے۔ اور یہ زندہ ہے اپنی قبروں میں۔ کیسے زندہ ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولا تشعرون، لیکن تم شعور، عقل، علم نہیں رکھتے کہ وہ کیسے زندہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ان کو زندہ فرما رہا ہے، تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، بلکہ اگر کافر بھی دیکھا جائے کافر بھی زندہ ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مستدرک حاکم، مسند احمد بن حنبل اور مشکات شریف، دارمی شریف، سنن دارقطنی شریف، دیگر کی کتابوں کے اندر یہ احادیث بھری پڑی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو پھر منکر نکیر اس کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو بٹھا کے سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک۔ اگر وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو پھر قبر کی بائیں طرف سے ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جو کہ جہنم کا گڑھا ہوتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے اگر تو 3 سوالوں کے جواب نہ دیتا تو یہ قبر تمہاری 70 گز، ایک روایت تا حد نگاہ جہنم کا گڑھا بن جاتی۔ لہذا پھر دائیں طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے 70 گز، ایک حدیث، دوسری حدیث تا حد نگاہ قبر جنت کا گوشوارہ بن جاتی ہے، اور پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ وہ جنت کی موجیں مار رہا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، پوچھا جاتا ہے من ربو کا، وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، ماں دینوں کا من نبیوں کا، میں نہیں جانتا۔ تو پھر فرشتے دائیں طرف سے کھڑکی کھولتے ہیں، کہتے ہیں اگر تو جواب دیتا تو یہ دیکھ جنت کے نظارے تھے۔ پھر قبر کی بائیں طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے اور قبر جہنم کا گڑھا، اور اس کے اندر اس کو دھکیل دیا جاتا ہے، وہ جلتا رہے گا قیامت تک۔ اب دونوں کے درمیان کمپیریٹو کیا جائے، مسلمان بھی قبر میں زندہ ہے، کافر بھی قبر میں زندہ ہے۔ مسلمان جنت کی سزا، جنت کی نعمتیں پا رہا ہے، کافر جہنم کی سزائیں پا رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر بندہ قبر میں زندہ ہے، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، وہ اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اور یہاں دلائل نہیں، ورنہ مطلب وقت نہیں، ورنہ دلائل کے انبار لگا دیے جائیں کہ مردے سنتے ہیں، مردے جو ہیں جب چاہیں جہاں چاہیں جاتے ہیں، ان کی ارواح جاتی ہیں۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے میدان میں موجود تھے کہ نہیں، تو حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 61 ہجری کے دن دوپہر کو میں نے دیکھا خواب کے اندر، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اوپر، چہرہ انور کے اوپر ڈسٹ پڑی ہے، دھول پڑی ہوئی ہے، اور یہ کیفیت دیکھ کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سرتاج، آپ کی یہ کیفیت کیسی ہے، کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کربلا کے میدان میں تھا۔ اور ایک حدیث مبارکہ، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک حدیث مبارکہ کے لفظ تو یہاں تک ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ کس چیز کی شیشی ہے؟ خون کی شیشی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں کربلا کے میدان میں جتنے بھی حسین کے ساتھ شہید ہونے والے آپ کے خاندان والے ہیں اور آپ کے 72 رفقا ہیں، یہ سارے کے سارے جب شہید ہو گئے تو ان کا خون اس شیشی کے اندر میں نے جمع کیا، یعنی کہ سارے شہداء کربلا کا خون اس کے اندر میں نے جمع کیا۔
میں خون کو جمع کر رہا تھا، اور اگر یہاں عقلی جس طرح کہ آج کل بڑا عروج ہے جی، محمد علی مرزا انجینئر جو ہے اس کے چیلے یا وہ عقل سے دلائل دیتے ہیں کہ یہ من گڑت ہیں روایتیں، کہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 72 بندوں کا خون بہے اور چھوٹی سی شیشی میں سارے کا سارا پیک ہو جائے۔ اس پہ ہم بخاری شریف سے دلیل دیتے کہ ایسا ممکن ہے کہ بہت زیادہ ایک چیز تھوڑے میں سما سکتی ہے۔ غزوہ تبوک ہے اور کتاب المغازی بخاری شریف، صحابہ کو پانی نہ ملا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العطش، پیاس۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بھئی لاؤ، کوئی باؤل لاؤ، کول لاؤ۔ پانی کا باؤل لایا گیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اس میں رکھ دیے۔ صحابہ کہتے ہیں بخاری شریف، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک باؤل میں رکھنے کی دیر تھی کہ 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سارے صحابہ نے وضو بھی کیا، اونٹوں نے بھی پیا، اور صحابہ نے پینے کے ساتھ ساتھ وضو بھی کیا، جانوروں نے بھی پیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں جب جنگ سے آپ واپس آتے ہیں، صحابہ سارے جنگ تبوک سے، بھائی اس جنگ میں کتنے تھے؟ راوی کہتے 1400۔ سبحان اللہ۔ یعنی 1400 صحابہ نے اگر وضو کرتے وقت 3 kg یعنی 3 کلو بھی پانی استعمال کیا ہو ایک صحابی نے، تو 1400 صحابہ ہیں، 14 کو 3 سے ضرب دیں، 14 دیا 4200 kg، 4200 کلو بنتا ہے۔ یہ وہ پانی جو صرف وضو میں استعمال ہوا، جو پیا 1 کلو پیا بھی ہوگا، 1400 کلو یہ بھی پلس کر لیں، 5500 کلو، اور جو اونٹوں نے پیا وہ بھی پلس کر لیں، تو کم و بیش 10,000 کلو پانی جسم مصطفیٰ سے نکلا، اور بال برابر بھی مصطفیٰ کے جسم میں فرق نہیں ہے۔ یعنی 10,000 kg پانی مصطفیٰ کے جسم سے نکلا، جیسے 10,000 لوگوں کا پانی جو ہے مصطفیٰ کی انگلیوں میں جمع ہو گیا، ویسے ہی کربلا کے 72 تن کا خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشی میں جمع کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خون ہے شیشی کے اندر، یہ 72 جو خون سے لبریز حسین کے ساتھی ہیں، یہ ان کا خون جمع کر کے میں لایا ہوں۔ تو گویا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا محمد علی بھائی آپ کا سوال ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے میدان میں موجود تھے کہ نہیں، تو یہ دلائل سے ثابت ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا کے اندر موجود ہیں روحانی طور پہ۔ اور یہاں ایک اور بھی حدیث مبارکہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ خواب میں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کافی پہلے حضرت امام علی مقام کی والدہ محترمہ وصال فرما گئی، دیکھا گیا کہ ایک بوڑھی ایک خاتون جو ہے یہ میدان کربلا سے کنکر اٹھا رہی ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ کہا جاتا ہے میں فاطمہ ہوں۔ سبحان اللہ، کہ یہاں میرے بیٹوں نے صبح گرنا ہے، ان کو یہ کنکر نہ چبھ جائے، وہ اٹھانے آئی۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے تو سوال کیا حضور میدان کربلا میں موجود تھے کہ نہیں، حضور بھی موجود تھے، سارے انبیاء نے یہ منظر عالم ارواح میں دیکھا، یعنی روحانی طور پہ دیکھا، اور مصطفیٰ نے بھی دیکھا، اور حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی دیکھا یہ منظر۔ تو یہ امام علی مقام کی شہادت ہی ایسی ہے کہ عرش امام پاک دی جدو شہادت ہوئی، عرش خدا دا کمبیا نالے قبر نبی دی روئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت ایسی سامعین محترم شہادت ہے کہ جس پر اللہ کا عرش بھی رویا اور زمین بھی کپ کپا اٹھی۔ تو سامعین محترم بڑا یہ دل خراش
ایک موضوع ہے کربلا کا میدان اور کربلا میں امام علی مقام۔ علامہ صاحب ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا ہے۔ میرا آپ سے اگلا سوال ہے، شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ایک تو آیت کریمہ جو میں نے پہلے پڑھی کہ قرآن کریم دوسرا پارہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ بھی نہ کہو۔ جی یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں کہ انہیں مردہ کہا جائے، بالکل، اسی لیے تو آیت نازل کر دی کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے انہیں مردہ نہ کہو۔ کیوں؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن اے لوگوں تمہیں شعور نہیں، تم سینس نہیں رکھتے کہ کیسے زندہ ہیں، اللہ کے پاس زندہ ہیں، جنت کی نعمتیں پا رہے ہیں۔ شہید کا ایک مقام تو یہ ہے کہ شہید زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا سوال یہ کہ شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور دوسرا بخاری مسلم ترمذی نسائی میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہد کو 6 انعام اللہ اسی وقت عطا فرماتا ہے جب اس کے جسم میں تلوار لگتی ہے یا گولی لگتی ہے، مفہوم ہے حدیث کا، تو اس کے جسم کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو 6 خوشخبریاں، 6 انعام عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا انعام ہے؟ سنیں کہ سب سے پہلے اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ جنت میں جس جگہ اس نے جانا ہوتا ہے شہید ہونے کے بعد، وہ اپنے ٹھکانے کو اسی وقت دیکھ لیتا ہے، دوسرا مقام۔ تیسرا، اس کا 72 حوروں کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ پانچواں، اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور چھٹا، جب اس کے جسم سے روح قدس عنصری سے پرواز کرتی ہے اور تلواروں سے اس کا جسم ذرہ ذرہ اس کا جو ہے اللہ کے راستے میں جب قربان ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ اب 6 انعام مل گئے، بلکہ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جب جنت میں جاتا ہے شہید، مرتبہ شہادت پانے کے بعد اللہ تعالیٰ ساری جنت کا وزٹ کرواتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے شہید راضی ہو؟ عرض کرتا ہے یا رب العالمین نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھی اس سے بڑھ کے اور کیا انعام ہوں گے تیرے لیے؟ تو وہ کیا عرض کرتا ہے یا رب العالمین جب تجھے تیرے نام پہ میں کٹ مرا، جب تلوار کے زخم لگے، جب مجھے گولیاں لگیں، جب مجھے تیرے راستے میں قربان کیا گیا، ذبح کیا گیا، اس وقت اس لمحے جو تیرا پرتو عکس تیری زیارت ہوئی تھی جنت میں، وہ مجھے میسر نہیں۔ کاش تو دنیا میں پھر بھیج، میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، تیرا دیدار ہوتا رہے۔ یہ ہے شہید کا مقام و مرتبہ۔ یہ چھوٹا مقام و مرتبہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے 4 انعام یافتہ گروہوں کا تذکرہ فرماتے، فرمایا انعام پا لیا، انعام یافتہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو جب یہ انعام یافتہ ہیں تو ان کو قبر میں بھی انعام ملتا ہے، ان کو حشر میں بھی انعام ملتا ہے، ان کی زندگیاں بھی سنور گئی، ان کی قبر بھی سنور گئی، ان کا حشر بھی سنور گیا۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے شہید کا، اور میدان کربلا میں جو منصب پایا امام حسین نے وہ مرتبہ شہادت ہے، جس کے اوپر میرے اور آپ کے امام نواسہ رسول شہزادہ گلگوں جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمائے، اپنا دیدار عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب میرا آپ سے اگلا سوال ہے، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر آپ زندہ ہوتے تو وہ
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को करबला में शहीद होने से बचा लेते, इसकी वजाहत कर दें। یہ سوال جتنا گھٹیا اور رف ہے اتنا شاید کوئی اور سوال گھٹیا اعتراض کرنے والے اعتراض جو کرتے ہیں سب سے گھٹیا یہ سوال جی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچا سکتے ہوتے، زندہ ہوتے تو میدان کربلا میں آتے، حسین کو بچاتے۔ تو اس کا جواب میرے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ غلام حیدر خادمی علیہ رحمہ اس طرح دیا کرتے کہ اگر کوئی بندہ فار ایگزامپل ہمارے ملک پاکستان کے ایٹمی بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان جی جب وہ ایٹمی دھماکہ کرنے لگے، یہ تو ایسی بات ہے نا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر سکتے ہوتے تو عبدالقدیر خان کو روک لیتے، وہ ایٹم نہ بناتا۔ والا حاصل قیاس، وہ ایسے ہی کسی نے اس اعتراض کا مطلب یہ ہوا کہ بچا لیتے کہ حسین شہید نہ ہوتے، جب شہید نہ ہوتے اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوتی؟ یہ جو 6 انعام اور اکرام اور جنت کے جلوے، اللہ کے جلوے، قرآن جنت کے ساتھ نکاح کیسے ہوتا؟ جب اللہ کے نام پہ کٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کا استقبال کیا ہے۔ جی یہاں محمد علی بھائی ہونا کیا چاہیے جو مصطفیٰ نے کیا کہ جب فار ایگزامپل ایک بچہ ایم اے کے پیپر دے رہا ہو جی تو کوئی کہے کہ جی اگر داتا صاحب زندہ ہوتے تو بچا لیتے ہوئے ان کا پوتا جو ہے، ان کا دوترا جو ہے وہ ایم اے کے ایگزام نہ دیتا، تو سمجھدار کہیں گے پگلے، بلکہ وہ دعا کرتے ہوئے پیپر تو دیتا، اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا۔ تو والا حاصل قیاس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدد تو کر سکتے تھے، کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنا اختیار دیا گیا، سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو اثر پہ لے آئے، سبحان اللہ، اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ تو بخاری مسلم ہے، یہ تو قرآن ہے، اس میں تو کوئی کوئی رائے نہیں۔ بالکل جب حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، اے محمد، اے محبوب، اگر تو چاہتا ہے وادی مکہ کو تیرے لیے سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اے محبوب اگر تو چاہتا ہے تو جب تو بازاروں میں چلا کر تو تیرے دائیں بائیں سونے کے پہاڑ بھی چلا کر۔ جب اتنے اختیار دے دیے تو یہ اختیار کیوں نہیں دیا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے پہلے حدیث پیش کی کہ مصطفیٰ تو میدان کربلا میں موجود ہیں، اور ہمارا یہ گمان اور یقین کامل ہے کہ امام علی مقام کو داد دی ہوگی کہ بیٹا بہت اچھا کام ہے اللہ کے راستے میں قربان ہونا۔ تو لہٰذا یہ سوال اس لیے میں نے گھٹیا کہا کہ یہ دعا کرنی چاہیے مصطفیٰ کو۔ یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ مصطفیٰ دعا کرتے کہ یا رب العالمین میرے بیٹے کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما اور درجے بلند فرما۔ بلکہ صحابہ اور صحابیات کا معمول تھا کہ جب بھی میدان کارزار میں لڑنے کے بعد صحابہ گھروں کو آتے تو گھر والوں کو جو بچ کے مجاہدین آتے تو شہداء کے والدین کو مبارکبادیں دیتے، بھئی مبارک ہو تمہارے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کیا گیا۔ تو یہ رونے کا موقع تو نہیں، یہ مدد کا موقع نہیں، یہ استقامت کے لیے دعاؤں کا موقع ہے۔ میرے نواسے کو کامیابیاں عطا فرما، اور اللہ نے عطا فرمائی۔ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد۔ علامہ صاحب میرا آپ سے اگلا سوال ہے، عظیمیت اور رخصت کیا ہے؟ عظیمت اور رخصت کیا ہے؟ عظیمت جب بھی کوئی حق بات سے منع کرے تو اس کے اوپر ڈٹ جانا، انکار نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ عظیمت ہے۔ اور رخصت بھی یہ ہے، کنسیشن کو کہا جاتا ہے نا رخصت، مطلب یہ یزید کا معاملہ لے لیں کہ یزید کی کچھ لوگوں نے بیعت کی، ظالم بادشاہ تھا، وہ ذبح کر دیتا، ڈر سے اگر ایسا کیا ہے تو دین کے اندر رخصت تھی۔ امام علی مقام
دو چیزیں ہیں نا، جب دشمن سامنے آ جائے دو چیزیں ہیں، ڈٹ جانا یا رخصت پہ عمل کرنا جان بچانے کے لیے. جی تو امام علی مقام ڈٹ گئے اس یزید کے سامنے جو باطل تھا، شرابی تھا، زانی تھا، بے نمازی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اس کے سامنے گردن جھکائی نہیں، ڈٹ گئے، اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی اور فاسق فاجر کے سامنے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا، اس کی بیعت نہیں کی تھی، جی نہیں کی بیعت. اسی کا نام کیا ہے؟ عزیمت. عظیم کام، بڑا کام، اور رخصت اجازت بھی ہے کہ اگر کر لیتے تو اچھا تھا، لیکن تربیت کس کی تھی؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت پہ عمل نہیں کیا، عزیمت کے اوپر عمل کیا کہ آپ ڈٹ گئے فاسقوں کے سامنے، فاجروں کے سامنے، اور ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور شیر کی خصوصیت بھی یہی ہے، میدان سے بھاگنا نا. تو امام علی مقام، حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مولا کائنات نے تربیت کی تھی، نانا محمد مصطفیٰ نے تربیت کی تھی، اماں فاطمہ نے دودھ پلایا تھا، اس کی صحیح معنوں میں لاج میدان کربلا میں رکھی ہے میرے آپ کے حسین نے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے غنچے کھلا دیے ہیں. میرا آپ سے اگلا سوال ہے، کربلا میں خاندان نبوت کے کتنے افراد شہید ہوئے؟ ہمارے ہاں جو معروف ہے کہ 72 افراد میدان کربلا میں شہید ہوئے، لیکن یہ معروف ہے. اور بعض روایات تو 100 سے زیادہ ہے کہ 100، بعض روایات میں 150 بھی شہداء، لیکن جو معروف روایت، مستند روایت ہے وہ 72 کی ہے، 72 شہید ہوئے. ان 72 میں شاہ محقق شاہ عبدالرحمن سے دہلوی علیہ الرحمہ اور دیگر کئی جو مفسرین ہیں، ائمہ دین ہیں، انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ان 72 میں سے کم و بیش 22 یا 25 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے افراد تھے، اور بقیہ جو تھے وہ صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور 72 تن پھر اس طرح پورے ہوئے. امام صاحب میرا آپ سے اگلا سوال ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر کل کتنے زخم تھے؟ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پہ دشمن نے جو وار کیے تھے تو کتنے زخم لگے؟ ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پہ 33 زخم تھے نیزوں کے، برچیاں، نیزے، اور کم و بیش 40 زخم تیروں کے تھے. اور بعض محدثین تو یہ لکھتے ہیں کہ جو اکاؤنٹ کیا گیا آپ کے شہادت جسم مبارک پہ کم و بیش 150 سے زیادہ زخم تھے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پہ. اور دیکھیں پھر بھی یزیدی پوچھتا ہے آپ کی آخری خواہش، تو کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے دشمن بتا کیا وقت کون سا ہے؟ ظہر کا، اور میں ظہر پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی 150 سے ابو زخم لگ چکے ہیں میرے اور آپ کے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پہ. آخری خواہش پوچھی گئی تو فرمایا نماز. اور لمحہ فکر یہ ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے کہ جس امام علی مقام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے محفل ذکر کرواتے ہیں، محرم ٹرانسمیشن کروا رہے ہیں، اہل بیت اطہار ٹرانسمیشن کروا رہے ہیں، میں آپ اہل بیت اطہار سے محبت کا دم بھرتے ہیں، تو ہونا کیا چاہیے کہ ہماری نماز نہ چھوٹے. کربلا کے امام حسین کا یہ پیغام ہے. بلکہ شاعروں نے شعر بھی لکھ دیا نا کہ نمازاں تے اونج سب پڑھ دے پر وکری نماز حسین دیے.
جی آپ نے سر کٹایا سجدے میں، حسین اج بھی نماز وچ. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر یہ چاروں احکام شریعہ کے بارے میں یہی حکم ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرتا فوت ہو جائے قیامت تک حج میں ہے، جو نماز میں فوت ہو جائے قیامت تک نماز میں ہے، جو عمرہ کرتے فوت ہو جائے وہ قیامت تک نماز میں عمرے میں ہے، اور جو بندہ روزے کی حالت میں فوت ہو جائے قیامت تک روزے میں ہے. تو میرے اور آپ کو کس امام کو کس حالت میں شہید کیا گیا؟ سجدے کی کیفیت میں. کہ جب یزیدی نے پوچھا آخری خواہش کیا ہے، میرے اور آپ کے امام کہتے ہیں اے شمر بتا وقت کون سا ہے؟ بھائی وقت ظہر کا ہے. کہا پھر نماز ظہر پڑھنا چاہتا ہوں. آپ جو ہی گئے سجدے میں، یزیدی نے سر تن سے جدا کر دی. یہ کیفیت تھی امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سامعین محترم، ہماری یہ چھٹی نشست ہے، 6 رمضان چھٹی نشست ذکر اہل بیت ٹرانسمیشن، محرم ٹرانسمیشن چل رہی ہے. تو زیادہ سے زیادہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں. مستند اور جید قسم کی روایات آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے. بہت زیادہ لٹریچر 10 محرم تک یہی قرآن و سنت کی روشنی میں شہادت حسین، فضائل اہل بیت اطہار بیان کیے جاتے رہیں گے. تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیا کریں، سنیں اور جانیں اور پہچانیں کہ اہل بیت کون ہیں، ان کے کارنامے کیا ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اب دعا. ایک آخری سوال ہے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، اس حدیث کی وضاحت کر دیں. ماشاءاللہ بڑی پیاری حدیث ہے مشکات شریف کی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے. نانا کہہ رہا ہے کہ نواسا مجھ سے نکلا ہے. جی یہ تو سمجھ میں آتا ہے بالکل کہ نواسا جو ہے یہ نانا سے ہی ہوتا ہے. جی اور نانا کہے جی انا من حسین، میں حسین سے ہوں، یہ سمجھ نہیں آتی. جی تو علماء نے بڑا پیارا نقطہ واضح کیا کہ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، یعنی کہ میرا حسین شرابی کے سامنے، زانی کے سامنے، ہر گناہ گار کے سامنے، ہر فاجر کے سامنے نہیں جھکے گا اور میرے دین کو بچا لے گا، میرے دین کے علم کو بلند کرے گا. اس کو کہا جاتا ہے کہ میں حسین سے ہوں، میری پہچان حسین سے ہے، میرا قرآن حسین سے بچا، میری امت جو ہے اس کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ حسین کی بدولت تھی. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا اللہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے یہ تاریخ زمانہ شعر پڑھا کہ شاہ است حسین، یعنی بادشاہ حسین ہیں، بادشاہ است حسین، بادشاہ حسین. شاہ بھی سردار بھی حسین ہیں، بادشاہ بھی حسین ہیں. دی است حسین، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دی میرے حسین. سر داد نہ داد دست یزید، نہ تو سر جھکائے یزید کے سامنے، نہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. حقا کے بنا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ کلمہ توحید کی بنیاد رکھی میرے حسین، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ کہنے پہ مجبور ہو گیا واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین. اور ہم بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت میں آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر درود پاک پڑھتے ہیں تو امام علی مقام اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو ہر وقت ٹھنڈی ہو رہی ہیں
جب ہم آپ پر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ کی آل پر بھی درود و پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ناظرین، آپ ہماری اس لائف اسٹریم کو اس نظریے سے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ تک بھی یہ علم پہنچ سکے، ان کا بھی بھلا ہو سکے۔ میں علامہ صاحب سے آخر میں دعا کا کہنا چاہوں گا۔ آمین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب کریم، یہ محرم ٹرانسمیشن ذکر اہل بیت ٹرانسمیشن کی آج چھٹی نشست ہے، تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ ہماری اس ٹرانسمیشن کو دن 25 میں ترقیاں عطا فرما۔ ہماری پوری ٹیم، آصف اتاری صاحب، ابوبکر اتاری صاحب، یونس مغل صاحب، محمد علی مغل صاحب اور مجھ نصیز کو ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرما۔ زیادہ سے زیادہ تیرے دین کا کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ ہماری اس پوری ٹیم جن کے نام لیے، ان کے علم، عمر، رزق، جان، صحت، گھر، کاروبار، اولاد میں برکت عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت پہچاننے کی، مقام اہل بیت پہچاننے کی، غیرت مند، با عمل، سچا سچا، با حیا، سنی عقیدہ اور استقامت والا عقیدہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے اس اسٹوڈیو میں، اس محلے میں، اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرما۔ حاسدین کے حسد، شریروں کی شر، شیطانوں کی شیطانی سے ہماری اس ٹرانسمیشن کو محفوظ فرما۔ جب ہمارے دنیا سے جانا لوگوں کی آخری کلمہ یہی ہو، لا الہ الا اللہ۔ منٹ